अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शादनान रशीद हूँ, पीजी स्कॉलर आईबीटी एसयूएमसी इलाहाबाद में। और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और मेरा मकसद ये है कि मैं इस चैनल पर जो बीओएमएस का कोर्स है उसमें जितना हो सके आप तक उसको उसकी रसाई आप तक पहुंचाऊं। और ख़ास तौर से जो बच्चे बीओएमएस के एकेडमिक एग्जाम्स देंगे या जो एआईएपीजीटी के दे रहे हैं और बिल्कुल नए हैं अभी, तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाएं ताकि उनके लिए शायद कुछ आसानी हो पाए। इस फिलहाल हमारी मुहिम ये चल रही है कि उमूर तबैया को हम कंप्लीट करें। इसमें हम ऑलरेडी मिजाज कर चुके हैं और आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अखलाक। अखलाक अगर देखा जाए तो ये अखलाक की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अखलाक की बुनियाद पे ही तिब की बुनियाद डाली बुकरात ने। और तमाम जो इसके बाद आप फाइनल ईयर में पढ़ेंगे और फाइनल ईयर में मौलजात पढ़ेंगे तो उसमें यही है कि किस खिल्त की वजह से कौन सी बीमारी हुई, खिल्त का आपस में तनासुब का घटना या बढ़ना ये मरज का सबब बनता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो अखलाक एक बहुत ही अहम चीज है। अगर अखलाक का कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो फाइनल ईयर तक और एआईएपीजीटी या एमओ एग्जाम जो भी आप देंगे तो आपके लिए बहुत ही नफा बख्श और फायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। तो इसे बहुत गौर से पढ़िएगा, बहुत इसमें अपना ध्यान लगाइएगा। और अगर कुछ इसमें आपके सजेशंस हों तो कमेंट्स करके तो मुझे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अखलाक जो है वो खिल्त लफ्ज से बना है। किस वर्ड से बना है? खिल्त। खिल्त से बना है, बल्कि कहते हैं कि खिल्त की जमा जो है, जमा यानी सिंगुलर प्लूरल इसका जो है जमा अगर आप कहें वो है अखलाक। ठीक है। अब खिल्त के जो मायने हैं उसके हैं मिली जुली चीज के। खिल्त किसे कहते हैं? कोई भी मिली जुली चीज। मिली, हिंदी में मैं लिख रहा हूं जुली चीज। जैसे हमारे पश्चिम में खासतौर से सहारनपुर में कहें कि खिलत मलत कर दिया सब, मतलब खिलत मलत कर दिया, सब मिला जुला दिया आपस में। तो खिल्त जो है ये आम भाषा में भी खिल्त के इस्तेमाल होता है, खासतौर से पश्चिम में। हालांकि ईस्ट यूपी में मैंने नहीं सुना, लेकिन खिलत मिलत कर दिया इस तरह से मैंने वेस्ट यूपी में बहुत ही आम भाषा में भी लोगों के सुना। मतलब जब चीजें मिल जाती हैं आपस में तो कहें खिल्त मिल्त कर दिया। तो खिल्त का मतलब मिली जुली चीज का है और इसकी जमा जो है वो अखलाक अखलाक है। अब रूप दमविया में थोड़ी सी थ्योरी आप जान लीजिए। अरूक दमविया यानी ब्लड वेसल्स। अरूक दमविया में क्योंकि खून, बलगम, सफरा और सौदा बाहम मिले होते हैं इसलिए इनको अखलाक कहा जाता है। क्योंकि खून, बलगम, सफरा और सौदा आपस में मिले होते हैं इसलिए इन्हें अखलाक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अब खिल्त के मायने मैंने आपको बताया क्या है कि मिली जुली चीज के हैं, और अखलाक जो है वो इसकी जमा है। अब उरूक दमिया जो ब्लड वेसल्स है, अब क्योंकि उरूक दमिया के अंदर खून, बलगम, सफरा और सौदा ये आपस में मिले जुले हैं। मतलब जो यहाँ पे खून बह रहा, जिसे आप आमतौर से खून ही कहते हो केवल, वो भी मैं बताऊंगा कि उसे खून ही क्यों कहते हैं। लेकिन जो आपके आर्टरीज के अंदर ब्लड बह रहा है उस ब्लड के अंदर चारों ही चीजें आपस में मिली हुई एक साथ बह रही हैं, इसी वजह से इसका नाम अखलाक है। इन चारों को हम अखलाक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उरूक दमिया में, आर्टरीज में जो ब्लड बह रहा है उस बहते हुए ब्लड के अंदर ये चारों चीजें कौन कौन सी?
خون بلغم صفرا سودا یا دم بلغم صفرا سودا آپس میں ملی ہوئی بہ رہی ہیں، اس لیے انہیں اخلاط کہنا ہے کیونکہ یہ چاروں ایک ساتھ مل کر بہتی ہیں خون میں. اور اسے جو ہے خون اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دیگر اخلاط کے مقابلے جو دم ہے، جو خون جسے ہم کہہ رہے ہیں، جو دم ہے وہ اس کا وہ زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم عام بھاشا میں خونی کہہ دیتے ہیں. اب دیکھیے اس مجموعے کو خون اس بنا پر کہا جاتا ہے، یہ جو بلڈ ویسلز کے اندر بہ رہا، اس کے اندر ہے تو چاروں چیزیں، اس کے اندر خون بھی ہے، بلغم بھی ہے، صفرا بھی ہے، سودا بھی ہے، لیکن اس مجموعے کو خون اس لیے کہا جاتا ہے اوور آل کو، حالانکہ اس میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن پھر بھی خون کہا جا رہا. کیونکہ اس مجموعے میں خون کا دوسرا نام کیا ہے؟ دم. دیگر اخلاط کے مقابلے غالب ہوتا ہے. اور اس مجموعے کا رنگ شوخ سرخ ہوتا ہے. اس لیے اسے خون کہا جاتا ہے. ہاں دوستوں، اب بات یہ آئی کہ اسے اب جو بلڈ ویسلز ہیں ہمارے اندر، اس کے اندر تو جو خون بہ رہا ہے، جو چیز بہ رہی ہے، جو ریڈ کلر کا فلوئڈ بہ رہا ہے، اس کے اندر دم بھی ہے، بلغم بھی ہے، صفرا بھی ہے، سودا بھی ہے، لیکن اسے خونی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ اور اخلاق کے مقابلے، مطلب صفرا کے، بلغم کے اور سودا کے مقابلے اس کے اندر خون یعنی دم زیادہ ہے، اور پھر اس ٹوٹل کا کلر وہی کلر ہے جو خون کا کلر ہوتا ہے. خون کا کلر کیا ہے؟ شوخ سرخ، اور اس پورے مجموعے کا کلر بھی کیا ہے؟ شوخ سرخ. ٹھیک ہے. اب کیونکہ خون دمی کا وہاں پہ عنصر غالب ہے، دمی زیادہ ہے اوروں کے مقابلے، اور اس پورے مجموعے کا کلر بھی لال ہے، تو اسے ہم پورے کو ہی خون کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ جو خون بہ رہا ہے اس کے اندر چاروں اخلاط موجود ہیں، اس کے اندر دم بھی ہے، بلغم بھی ہے، صفرا بھی ہے، سودا بھی ہے، لیکن پھر بھی اسے خون اس لیے کہا جا رہا، ایک کا ہی نام اس لیے لیا جا رہا کیونکہ اس مجموعے کا کلر بھی وہی ہے جو خون کا ہے، اور اس میں خون کی، دم کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ان تینوں کی. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ کہ نظریہ اخلاق کی بنیاد کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اس کا جواب ہے بقراط. اس نے بتایا کہ کتنے اخلاط ہیں؟ 4 اخلاط ہیں. جیسے کہ 4 ارکان ہیں، یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ بتایا تھا ارسطو نے. ارسطو نے کیا بتایا تھا؟ 4 ارکان. لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں، اسے بالکل رٹ لیجئے، بہت ہی اہم چیز ہے. 4 اخلاط تھے، یہ کس نے بتایا تھا؟ بقراط نے. اور 4 ارکان ہیں، یہ کس نے بتایا تھا؟ ارسطو نے. اب دوستوں سمجھ لیجئے ایک بات بہت اہم، بہت ضروری، اور اچھے سے اس کا گانٹھ باندھ لیجئے. بات یہ ہے کہ بقراط نے سب سے پہلے بتایا کہ یہ جو بلڈ بہ رہا ہے، جو عروق دمویہ میں فلوئڈ بہ رہا ہے، اس کے یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں 4 چیزیں ہیں جس میں خون، بلغم، صفرا، سودا ہے. اور پھر بقراط نے بتایا کہ انہی کا تناسب جب بگڑ جاتا ہے
تب بیماری آتی ہے، اور یہی طب کی بنیاد بنا. ٹھیک ہے، طب کی بنیاد اربعیت اخلاق کی بنیاد پر بقرات نے ڈالی تھی. ٹھیک ہے، اب بقرات نے بتایا کہ یہ چار ہیں، اور پھر ہر اس کا جو ایک نارمل فزیولوجیکل ہے، ان کی اپنی اپنی ایک مقدار ہے. کتنا خون ہونا چاہیے، کتنا بلغم ہونا چاہیے، کتنا صفرا ہونا چاہیے، کتنا سودا ہونا چاہیے. اگر خون زیادہ ہو گیا ہے، کم ہو گیا، بلغم زیادہ ہو گیا ہے، کم ہو گیا، صفرا زیادہ ہو گیا ہے، کم ہو گیا، سودا زیادہ ہو گیا ہے، کم ہو گیا، جتنا ہونا چاہیے تھا اس سے، تو بیماری آ جائے. اور یہی بات بقرات نے بتائی، اور یہی بات طب کی بنیاد ڈالی اخلاق کے نظریے پہ، اور یہی جو ہے آج تک چلا رہا. اور اسی لیے ماڈرن میڈیسن میں بھی بقرات کو، ہپوکریٹ کو فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا. بقرات نے بہت اہم تاریخی کام کیا، اس لیے اس کا لوہا ماڈرن والے بھی آج تک مانتے ہیں، اور فادر آف میڈیسن وہ بھی ہپوکریٹ یعنی بقرات کو ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو بقرات نے اس ٹائم کہا سینکڑوں سال پہلے، پھر یورپ کے لوگوں نے اس پہ اپنی ریسرچ کیا اور دیکھا کہ کیا ہے. تو ایک بہت اہم آدمی تھا جس کا نام تھا جان ٹی اسکاٹ لینڈی. اس نے اپنی کتاب انیس المشرحین میں جو بقرات کا نظریہ اخلاق تھا اس کا ذکر کیا اور اس کو پیش کیا. کیا پیش کیا یہ دیکھنے کے لیے دیکھیے گا. بقرات کے نظریہ اخلاق. مجھے اصل میں اردو لکھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہے، اس لیے میں اسے رومن میں لکھ دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ بچوں کو اردو لکھنی آتی ہوگی، ایک بار وہ پڑھ لیں. میرا مقصد یہاں ہے سمجھانا. اگر آپ سمجھ گئے تو لکھ تو پھر کسی بھی لینگویج میں دیں گے. بقرات کے نظریہ اخلاق کو ڈاکٹر جان ٹی اسکاٹ لینڈی نے اپنی کتاب اس کی کتاب کا نام بھی بہت اچھے سے یاد رکھیے گا، اردو میں ہی چلیے لکھ دوں، انیس المشرحین. اپنی کتاب انیس المشرحین میں اس طرح پیش کیا. کس نے پیش کیا؟ بقرات کا جو نظریہ تھا اس پہ ریسرچ کس نے کی؟ ڈاکٹر جان ٹی اسکاٹ لینڈی نے. اور ڈاکٹر جان ٹی اسکاٹ لینڈی کی کتاب کا نام کیا تھا؟ انیس المشرحین. نے اپنی کتاب میں اس طرح پیش کیا. کہ بدن انسان ایسی چیزوں سے مرکب ہے جو بدن انسان ایسی چیزوں سے مرکب ہے جو جامد ہیں، سیال ہیں اور ارواح ہیں. اس نے بتایا کہ کیا ہے، کیسی چیزوں سے مرکب ہے، جو نمبر 1 جامد ہیں، جمی ہوئی، نمبر 2 سیال یعنی بہتی ہوئی، اور نمبر 3 ارواح ہیں. اور اس کی کیا بات بتائی؟ اور ایسے اجزاء سے مرکب ہے جو گھیرے ہوئے ہیں اور ایسے اجزاء سے مرکب ہے جو گھرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں دوستوں، بقرات کے نظریے اخلاق کو کس نے اٹھایا؟ ڈاکٹر جان ٹی اسکاٹ لینڈی نے اپنی کتاب انیس المشرحین میں. اور اس نے یہ بتایا
کہ اس اپنی کتاب کے اندر کہ بدن انسان ایسی چیزوں سے مرکب ہے، مطلب بدن انسان ایسی چیزوں سے بنا ہوا ہے جو جامد ہے. جامد کا مطلب ٹھوس، جیسے اعضاء سیال ہیں جو سیال میں ہی آئے گا اخلاق، بہتے ہوئے پانی کی شکل کے جو سیال ہیں، اور جو اروا ہیں، اروا پھر الگ ایک ٹاپک ہے یہ. اور ایسے اجزاء سے مرکب ہے جو گھیرے ہوئے ہیں، اور ایسے اجزاء سے مرکب ہے جو گھرے ہوئے ہیں. مطلب اس نے تین باتیں الگ الگ طرح سے بتائیں بقراط کے نظریہ اخلاق پہ کہ دیکھیے بدن انسان جو ہے وہ ایسی چیزوں سے مرکب ہے، تین چیزوں سے مرکب ہے، کن سے؟ جامد سے، سیال سے، اروا سے، اور ایسی اجزاء سے مرکب ہے جو گھیرے ہوئے ہیں، اور ایسے اجزاء سے مرکب ہے جو گھیرے ہوئے ہیں. دیکھیں میں اس پیج پہ جو میں نے لکھا اسے دوبارہ ایکسپلین کر دوں. بھائی اخلاط جو ہے یہ خلط لفظ سے بنا ہے. خلط جو ہے سنگولر ہے، اخلاط جو ہے پلورل ہے. خلط کی جمع کیا ہے؟ ملی جلی چیز. آپس میں ادھر پشچم میں کہیں بھائی خلط ملت کر دیا، چیزوں کو ملا دیا، یہ خلط لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے. اب عروق دمیہ جو ہے جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے اندر جو بہ رہی چیز، جو بلڈ جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر چار چیزیں ہوتی ہیں: دم، بلغم، صفرا اور سودا. لیکن پھر بھی ہم اسے خون کیوں کہتے ہیں؟ خون، بلغم، صفرا، سودا. خون اور بلغم ایک ہی، خون اور دم ایک ہی بات ہے. اسے خون ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں خون کی یعنی دم کی جو مقدار ہے اور اخلاط کے مقابلے وہ زیادہ ہے، اور اس پورے مجموعے کا رنگ بھی وہی ہے جو کہ خون کا رنگ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم مجموعی طور پہ بھی خون ہی کہہ دیتے ہیں. لیکن اس کے اندر ہوتی ہے چاروں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب نظریہ اخلاق کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ بقراط نے. اس نے بتایا تھا کہ چار اخلاط ہیں، جب بھی ان کے تناسب میں کوئی گڑبڑی آتی ہے اخلاط کی تو بیماری لاحق ہو جاتی ہے. اگر یہ اپنے تناسب میں رہیں گے جو طبعی تناسب ہے تو بیماری نہیں آنے کی. اور چار ارکان ہے، یہ کس نے بتایا تھا؟ ارسطو نے. یاد رکھیے گا، چار اخلاط بقراط اور چار ارکان ارسطو. پھر بقراط کے نظریہ اخلاق کو ڈاکٹر جان ٹی اسکاٹ لینڈی نے اپنی کتاب انیس المشرعین میں اس طرح پیش کیا کہ بدن انسان ایسی چیزوں سے مرکب ہے جو جامد ہیں، سیال ہیں اور اروا ہیں، اور ایسی چیزوں سے مرکب ہے جو گھرے ہوئے ہیں، اور ایسی چیزوں سے مرکب ہے جو گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی سی بات آ گئی. اب اس کے مطابق جو اخلاط ہیں وہ کس میں آئیں گے؟ وہ سیال چیزوں میں آئیں گے. ایسے چیزوں سے مرکب ہے جو جامد ہیں اور سیال ہیں. اس میں سیال جو ہے، سیال کے اندر اخلاط آئیں گے، کیونکہ اخلاط جو ہے وہ بہتی ہوئی چیز ہے، نہ وہ سالڈ ہے نہ وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آیا ابو سہل مسیحی کا نظریہ اخلاط، یہاں ہیڈنگ ڈال لیجئے. اور اب ہم اخلاق کی ڈیفینیشن کی بات کریں گے. اب تک ہم نے صرف اس کا انٹروڈکشن بتایا. ابو سہل مسیحی کا نظریہ اخلاق. ٹھیک ہے بھائی، ابو سہل مسیحی نے کیا کہا نظریہ اخلاق کے بارے میں وہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کی ڈیفینیشن اخلاق کی ابو سہل مسیحی نے دی. ابو سہل مسیحی جو ہے نا، یہ ان کے گرو جی ہیں شیخ الرئیس کے. لیکن پھر بھی شیخ الرئیس نے بہت سارے معاملات میں ان سے اپنے نظریے الگ ہی رکھے، حالانکہ ان کے استاد ہیں. چلیے خیر کوئی نہیں، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنے استاد سے آگے نکلنے کی سوچے، اور استاد بھی یہ چاہتا ہے کہ شاگرد اس سے آگے نکل جائے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ڈیفینیشن کیا دی ابو سہل مسیح نے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں، ابو سہل مسیح نے کہا خلط وہ مادہ رطب ہے جو ایسے برتنوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے جو بہہ جانے سے اسے باندھ رکھتے ہیں. اب دیکھیے، خلط وہ مادہ رطب ہے. خلط کیا ہے؟ وہ مادہ رطب ہے، جو ایسے برتنوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے. جو بہہ جانے سے باندھ رکھتے ہیں. سمجھ گئے دوستوں؟ یہ کیا کہہ رہا کہ خلط وہ مادہ رطب ہے، یعنی وہ لکوڈ مادہ ہے. خلط جو ہے وہ لکوڈ مادہ ہے جو ایسے برتنوں میں بند کر کے رکھا ہے. مطلب کیسے برتن؟ جو اسے بہنے نہیں دیتے، بہہ جانے سے باندھ رکھتے ہیں، مطلب بہہ جانے سے روکتے ہیں. مطلب اس کا چھوٹا سا اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو یہ کہہ رہا کہ خلط وہ ایک رطب کے ہیں، مادہ رطب مطلب لکوڈ چیز کے. خلط جو ہے وہ ایک ایسے لکوڈ چیز ہے جو ایسے برتنوں میں رکھا ہے جو اسے بہنے نہیں دیتے. یہ اس کا خلاصہ ہے. وہ ایسے برتن کیا ہیں؟ وہ بلڈ ویسلز ہیں. یعنی خلط وہ مادہ رطب ہے، خلط وہ ایک لیکوڈ چیز ہے جو ایسے برتنوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے، جو ایسے بلڈ ویسل جو باڈی کے اندر ہے. اس کو یہ کہہ رہا
کہ ایسے برتنوں میں یعنی بلڈ، یہ ڈیفینیشن میں نہیں لکھنا آپ کو، یہ چوں کی توں اسی طرح یاد کرنی پڑے گی اگر پیپر میں لکھنی ہے، لیکن سمجھانے کی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا رہا کہ وہ برتنوں کا ابو سہیل مسیحی جو ذکر کر رہا وہ جو ہے وہ کون سے برتن ہیں، انہیں بلڈ ویسلز ہیں. تو خلط وہ مادہ رطب ہے، یعنی وہ لیکوڈ چیز ہے، وہ لیکوڈ مادہ ہے جو ایسے برتنوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے جو اسے بہہ جانے سے باز رکھتے ہیں. پتہ نہیں یہ اتنی مشکل کر کے کیوں لکھتے تھے، یہ اسے ایسے بھی لکھ سکتا تھا خلط وہ مادہ رطب ہے جو ایسے برتنوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے جو اسے بہنے نہیں دیتے لیکن پھر بھی بہہ جانے سے باز رکھتے ہیں. اب یہ باز رکھنا اور یہ سب مشکل تھوڑا سا لفظ ہے لیکن اسی طرح لکھ لیجیے آپ سمجھنے کے لیے. سمجھ لیجیے کہ ابو سہیل مسیح نے کہا کہ خلط ایک وہ چیز ہے جو لکوڈ ہے اور وہ ایسے برتنوں میں بند ہے جہاں جو اسے بہنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور وہ برتن کیا ہے؟ وہ برتن ہے بلڈ ویسلز. یعنی خلط جو ہے بلڈ ویسلز کے اندر ایک ایسا لکوڈ ہے جس میں وہ ادھر ادھر بہ نہیں پاتا، بلڈ ویسلز کے اندر ہی اپنا ٹریول کرتا ہے، بلڈ ویسلز کے اندر ہی وہ چلتا ہے، ادھر ادھر لیک نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے، دوبارہ جان لیجیے اسی طرح سے یاد کرنی ہے ڈیفینیشن کو. خلط وہ مادہ رطب ہے جو ایسے برتنوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے جو اسے بہہ جانے سے باز رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مسیح نے با اعتبار محل اخلاق کو 3 اقسام میں بانٹا ہے. مسیحی نے اخلاق کو 3 اقسام میں بانٹا ہے. تو مسیح صاحب نے کیا کرا؟ اخلاق کو جو ہے 3 اقسام میں بانٹا مسیح صاحب نے. نمبر 1 رطوبت عروقیہ، عروقیہ. نمبر 2 رطوبت تجاویز یا رطوبت تلیہ. یا پھر رطوبت تجاویز یا رطوبت تلیہ. اور نمبر 3 رطوبت مستقصیہ یا جوہریہ یا غریزہ. یا غریزہ. ٹھیک ہے دوستوں، اخلاق کو 3 اقسام میں بانٹا، مطلب رطوبت عروقیہ، رطوبت تجاویف یا رطوبت تلیہ اور رطوبت مستقصیہ. رطوبت عروقیہ دیکھیں، عروق آپ سمجھ رہے ہوں گے بلڈ ویسلز کو کہہ رہا. تلیہ جو ہے رطوبت تلیہ یہ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ کو کہتا ہے عام طور سے، اور رطوبت مستقصیہ جو ہے یہ انٹرا سیلولر فلوئڈ کو کہتا ہے. رطوبت آپ جانتے ہیں کہ لکوڈ کوئی بھی، عروقیہ جو عروق کے اندر ہے، تلیہ جو ایکسٹرا سیلولر ہے، اور رطوبت مستقصیہ جو انٹرا سیلولر ہے. اب اس کی اگر دیکھا جائے تو رطوبت عروقیہ کیا ہے؟ وہ رطوبت جو عروق کے اندر پائی جاتی ہے، وہ رطوبت جو عروق کے اندر پائی جاتی ہے. رطوبت تجاویز یا رطوبت تلیہ وہ رطوبت جو عروق سے مترشح ہوتی ہے اور اعضاء کی خلاؤں میں پائی جاتی ہے. وہ رطوبت جو عروق سے مترشح ہوتی ہے اور اعضاء کی خلاؤں میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے،
رطوبت تلیہ ہے، رطوبت تجاویف وہ رطوبت ہے جو عروق سے مترشح، مترشح کا مطلب جان لیجیے کیا ہے، فلٹر، مطلب یہ عروق سے فلٹر ہو کر اب اعضاء کی جو خلائیں ہیں، جو آرگنس ہیں، جو اس کے اندر سپیسیز ہیں، جو ایکسٹرا سیلولر سپیسیز ہیں، وہاں پائی جا رہی ہے. اس کو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ انٹرا سیلولر فلوئڈ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. یہ رطوبت عروقیہ وہ جو عروق کے اندر پائی جا رہی ہیں، رطوبت تجاویف رطوبت تلیہ کے وہ عروق سے مترشح ہو کر، یعنی عروق سے چھن کر، عروق سے فلٹر ہو کر اعضاء کی خلاؤں میں پائی جا رہی. اور رطوبت مستقصیہ یہ کیا ہے، یہ وہ رطوبت ہے جو خلیات میں پائی جاتی ہے، سیلز کے اندر پائی جاتی ہے. جو خلیات یعنی سیلز میں پائی جاتی ہے. یہ رطوبت اخلاط میں شامل نہیں ہے. کیونکہ یہ جوہر عضو ہے، جس سے اعضاء کے افعال و منافع وابستہ ہیں. اب دیکھیے کمال کی بات، ابو سہل مسیح کیا کہہ رہا، ابو سہل مسیح کہہ رہا کہ اخلاق کو میں نے 3 طرح سے ڈیوائڈ کر دیا، رطوبت عروقیہ، رطوبت تجاویف اور رطوبت مستقصیہ. ٹھیک ہے. اب رطوبت عروقیہ وہ ہے جو رطوبت جو عروق کے اندر پائی جاتی ہے، اور رطوبت تجاویف وہ ہے جو رطوبت جو ہے عروق سے چھن کر فلٹر ہو کر اس کی خلاؤں میں پائی جاتی ہے اعضاء کی، اور رطوبت مستقصیہ وہ ہے جو خلیات کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. 2 منٹ. اس میں ہم سے ایک غلطی ہو گئی، اور اس کو جو ہے آپ دیکھیں، اس میں یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں جب سے کہ اخلاط کو نہیں، اس نے رطوبت بدن کو 3 اس میں ڈیوائڈ کیا، 3 طرح کی رطوبت اس نے بتائی کہ بدن کے اندر ہے. مسیح نے اخلاط کی جگہ یہاں لکھیے رطوبت بدن. رطوبت بدن کو اس نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. سب سے پہلے رطوبت عروقیہ، رطوبت تجاویف، رطوبت مستقصیہ. اور جو رطوبت مستقصیہ ہے، جو رطوبت اس کے اندر پائی جا رہی ہے عروق کے اندر، وہ رطوبت عروقیہ. پھر رطوبت تجاویف وہ جو عروق سے چھن کر فلٹر ہو کر جا رہی کہاں پہ، سیل کی اس کی آرگنس کی خلاؤں میں، اسے رطوبت تجاویف. اور رطوبت مستقصیہ کہ وہ رطوبت جو کہ سیلز کے اندر پائی جا رہی ہے، اور یہ اخلاط میں شامل نہیں ہے، اس کے اندر اخلاط نہیں ہونے کے، کیونکہ یہ جوہر عضو ہے، عضو کا بالکل جوہر ہے یہ، اور اس کی وجہ سے عضو کے منافع اس کے افعال اور منافع اس سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم شیخ الرئیس کا نظریہ جو ہے وہ دیکھیں گے اور پھر اسے کنٹینیو کریں گے.